ब्रदर मोहम्मद सलमान अहमद तलबा और नौजवानों के दिलों की धड़कन, उक़ाबी शान की हामिल तलबा की ज़िंदगियों को सही सिमत मैसर करने वाली इज्तिमाइयत यानी स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के मीर कारवां हैं। आपका ताल्लुक़ उरुसुल बलाद मुंबई से है। तहरीक इस्लामी की गोद में आँखें खोली हैं। वालिदैन का ताल्लुक़ इस्लामी फ़िक्र और घरेलू माहौल तहरीकी होने की वजह से हरकत व अमल मौसूफ़ की रगोपे में सरायत है। बम्बई यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया है और कुछ सालों तक इसी फील्ड में तलबा को इंजीनियरिंग की तालीम देते रहे, गुर पढ़ाते रहे, सिखाते रहे और साथ ही इस्लामी फ़िक्र के जाम भी पिलाते रहे। तालीम व तदरीस के साथ अज़ीम तर मुंबई में SIO की क़ियादत की और इसके बाद SIO महाराष्ट्र साउथ जोन में बैसियत सेक्रेटरी और फिर सदर हल्का की हैसियत से अपनी खिदमात अंजाम दी हैं। अब वो सदर कुल हिंद प्रेसिडेंट SIO ऑफ इंडिया हैं। मोहम्मद सलमान अहमद गहरी फ़िक्र, बुलंद अज़ाइम, सुलझी गुफ्तगू और वक़ी मुताले की वजह से तलबा में मकबूल आम है। आज जो उन्वान है वो जहेज़ की लानत और मुस्लिम नौजवान। आप जानते हैं कि डाउरी डेथ्स, डोमेस्टिक वायलेंस वक्फे से हमारे मुल्क के समाज में आम है और मुस्लिम कम्युनिटी भी कभी कभी इससे मुतासिर नज़र आती है और आजकल सोशल मीडिया में ये एक सुलगता हुआ मसला है। इस मौके पर हम ब्रदर मोहम्मद सलमान अहमद से जहेज़ की लानत और मुस्लिम नौजवान पर तकरीर और उनका तजुर्बा और रहनुमाई समाअत फरमाएंगे। ब्रदर मोहम्मद सलमान अहमद, प्रेसिडेंट SIO ऑफ इंडिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ सामीन, जिस दुनिया में, जिस समाज में हम रहते हैं उस पर अगर नज़र डालें तो एक एहसास बहुत शिद्दत के साथ होता है कि हम तज़ादात की, मुनाफ़िक़त की और कॉन्ट्राडिक्शन की एक दुनिया में रह रहे हैं। एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जो तसादात से, कॉन्ट्राडिक्शन से और मुनाफ़िक़त से भरा हुआ है। एक ऐसी दुनिया जिसमें ह्यूमन राइट्स का बहुत ज़्यादा बोलबाला है। शायद इससे पहले कभी ह्यूमन राइट्स पर उतनी गुफ्तगू नहीं होगी जितनी आज के दौर में होती है, लेकिन जितना ह्यूमन राइट्स का वायलेशन आज होता है शायद उतना इससे पहले कभी नहीं हुआ। उसी तरीके से आप देखें, जितनी शिद्दत के साथ आज़ादी का नारा आज बुलंद किया जाता है शायद इससे पहले नहीं बुलंद किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जिन नए नए हथकंडों से इंसानों को ग़ुलाम बनाने की कोशिशें आज हो रही है और ग़ुलाम बनाया जा रहा है, शायद उस किस्म की ग़ुलामी इससे पहले लोगों ने महसूस नहीं की हो या उसको फेस नहीं किया हो। तो हम देखते हैं कि हमारे समाज में ये दो चीज़ें एक साथ चलती हैं। एक तो डिस्कोर्स है, डिस्कशन के लेवल पर है, कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर मुस्तकिल लोग गुफ्तगू करते हैं, मक़ाले लिखे जाते हैं, रिसर्च होता है, तंजीमें बनाई जाती हैं, अंजुमनें बनती हैं और समाजी सतह पर, सियासी सतह पर बहुत कुछ काम होता है। और जिन मक़ासिद के तहत ये सारे काम होते हैं उन्हीं मक़ासिद को हासिल करने में कहीं ना कहीं ये दुनिया जो है वो नाकाम हो रही है और वो ज़वाल कम होने के बजाय कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। जहेज़ के मसले को भी उसी हवाले से आप देख सकते हैं कि कोई दिन गालिबन ऐसा नहीं जाता जिसमें किसी मस्जिद में या किसी सेमिनार हॉल में या किसी मैगज़ीन में जहेज़ के हवाले से अवेयरनेस के लिए कोई चीज़ लिखी ना गई हो, ना पढ़ी गई हो या जिस पर लोगों ने गुफ्तगू नहीं की हो।
لیکن اس کے باوجود بھی روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو ایک طبقہ ہے جو جہیز کو کنڈیم کرتا ہے، جہیز کے خاتمے کے لیے اویئرنیس موومنٹس چلائی جاتی ہیں، کیمپینز چلائی جاتی ہیں، دوسری طرف اسی سماج میں روزانہ سینکڑوں اور ہزاروں شادیاں ہوتی ہیں جس میں جہیز کا لین دین ہوتا ہے۔ اگر آپ نیشنل کرائم رپورٹ بیورو کی رپورٹس کو دیکھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اس وقت بھی ہمارے ملک میں تقریباً 20 یا 20 سے زائد اموات روزانہ ڈیلی بیسس پر صرف ڈوری کی وجہ سے ہوتی ہے، جہیز کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یا تو لڑکی خود سوسائڈ کر لیتی ہے، یا اس کے سسرال والے اس کو جو ہے وہ ٹارچر کر کے جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں، یا کسی نہ کسی شکل میں جو ہے وہ ایک دلہن کی، ایک لڑکی کی زندگی محض اس وجہ سے ختم ہو جاتی ہے کیونکہ سسرال والوں کی جو ایکسپیکٹیشن ہے جہیز کے حوالے سے وہ اس کو پورا نہیں کر سکی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ایسے سماج میں جہاں پر ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے، وومنس رائٹ کی بات ہوتی ہے، عورتوں کے عزت کی بات ہوتی ہے، ڈگنیٹی کی بات ہوتی ہے، حقوق کی بات ہوتی ہے، اسی سماج کے اندر اتنا شدید کرائسس ہم کو نظر آتا ہے۔ تو جو لوگ سماجی اصلاح کی تحریکیں چلاتے ہیں، ریفارم موومنٹس چلاتے ہیں، ہم اور آپ کو بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں رک کر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی شدت کے ساتھ، اتنی انٹینسٹی کے ساتھ یہ تحریکیں چلانے کے باوجود، کوششیں کرنے کے باوجود بھی جو مسائل ہم ختم کرنا چاہ رہے ہیں، جن مسائل کا ہم خاتمہ چاہ رہے ہیں، وہ کم نہیں ہو رہے بلکہ کہیں نہ کہیں بڑھ رہے ہیں۔ تو اس نقطے پر جو کہیں نہ کہیں رک کر جو ہے وہ آرگنائزیشنز کو، موومنٹس کو اور وہ تمام لوگ جو تبدیلی چاہتے ہیں، رک کر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ آخر جو ہے وہ ان تمام کوششوں کے باوجود بھی جو نتائج ہم چاہ رہے ہیں وہ کیوں نہیں مل پا رہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بڑی وجہ جو اس میں سے ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ساری موومنٹس چلتی ہیں یا اس قسم کے مسائل کے حوالے سے جو ڈسکورس کھڑا ہوتا ہے، جو ڈسکشن ہوتا ہے، اس میں ہر شخص سننے والا بھی اور بولنے والا بھی بنیادی طور پر دنیا کو مخاطب بناتا ہے، سماج کو مخاطب بناتا ہے اور اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں بھول جاتا ہے۔ تو ایک بڑی غلطی ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سماج کو کیا کرنا ہے، سوسائٹی کو کیا کرنا ہے، لوگوں کو کیا کرنا ہے، اور اس پورے ڈسکشن میں ہم کہیں نہ کہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہر کسی کی خواہش ہے کہ دنیا تبدیل ہو، ہر کوئی چاہتا ہے کہ سماج تبدیل ہو، لیکن سماج کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے، ملک کے ایک ناگرک ہونے کی حیثیت سے میں کیسے تبدیل ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، اس سوال پر کہیں نہ کہیں ہم لوگ غور نہیں کر پاتے ہیں۔ تو آج کی جو ہماری گفتگو ہوگی اس میں میری ابتدائی گزارش تو آپ سے یہ ہوگی کہ اس پوری گفتگو کے ذریعے سے آپ ان نکات کو حاصل کرنے کی کوشش مت کیجئے کہ اس سلسلے میں یہ بڑا سماجی مسئلہ ہے، اس کے سلسلے میں سماج میں یہ ہونا چاہیے، اس کے سلسلے میں جماعت کو یہ کرنا چاہیے، اس کے سلسلے میں علماء کا یہ رول ہونا چاہیے، اس کے سلسلے میں امیر تب لوگوں کو کیا کرنا چاہیے۔ ہم اسپیسیفک آپ سے گزارش یہ کریں گے کہ آپ اس پوری گفتگو کو صرف اور صرف اس نیت سے سنیں کہ آپ اس کے ذریعے سے اس سنگل سوال کا جواب حاصل کر سکیں کہ اس پورے مسئلے کے حوالے سے مجھے کیا کرنا ہے۔ پھر سماج اپنا رول پلے کرے نہیں کرے، علماء اپنا رول پلے کریں یا نہیں کریں، ہماری جو اجتماعیتیں ہیں وہ اپنا رول پلے کریں یا نہیں کریں، ہم ان کو موٹیویٹ ضرور کریں گے، اس سلسلے میں بھی کوششیں ہوں گی، لیکن میرا اسپیسیفک امیڈیٹ جو کنسرن ہوگا وہ میری اپنی ذات ہوگا، اور میں اس پورے ڈسکشن کو یا سماجی اصلاح کے حوالے سے، تزکیہ و تربیت کے حوالے سے جتنی کچھ گفتگویں آتی رہیں گی، میں اپنی ذات کو اس کا اولین مخاطب بناؤں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی چیز ہے جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس گفتگو میں ہم نکاح کی اہمیت، نکاح کا اسلامی تصور اور اس کی ضرورت، اس کی افادیت کے حوالے سے بھی کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہ رہے، نہ جہیز کے جو نقصانات ہیں جس کو ہر کوئی شخص جانتا ہے، سمجھتا ہے، اس پر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ بہت اسپیسیفک پن پوائنٹڈ کچھ آبزرویشنز اور کچھ پریکٹیکل سجیشنز انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھیں گے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جہیز کے مسئلے کے حوالے سے اگر ہم امت مسلمہ کو دیکھیں، مسلمانوں کو دیکھیں، باقی دنیا کو اگر چھوڑ دیں، تو بنیادی طور پر آپ براڈلی 2 کیٹیگریز میں لوگوں کو بانٹ سکتے ہیں، 2 خانوں میں جو ہے لوگوں کو بانٹا جا سکتا ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو جہیز کو صحیح سمجھتے ہیں یا اس تصور کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اس کو سنت قرار دیتے ہیں، اس کے لیے تعویلیں گھڑتے ہیں یا تعویلیں پیش کرتے ہیں، یا اس کے جواز کے سلسلے میں بحث کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جہیز اپنے آپ میں کوئی بہت قبیح چیز نہیں ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اور دوسرا وہ گروہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ جہیز بری چیز ہے، اس کا لین دین جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک مناسب عمل نہیں ہے، اچھا عمل نہیں ہے۔ تو یہ براڈلی آپ جو ہے وہ 2 کیٹیگریز میں بانٹ سکتے ہیں۔ تو ابتداً جو پہلی کیٹیگری کے لوگ ہیں جو جہیز کو صحیح سمجھتے ہیں، ڈوری کو صحیح سمجھتے ہیں مسلمانوں میں سے، اور جو اس کے لیے تعویلیں لاتے ہیں اور خاص طور پہ اس کو سنت قرار دیتے ہیں، ان سے ہم بس 2-3 باتیں کہنا چاہ رہے ہیں، ان سے بہت زیادہ گفتگو اس وقت نہیں کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ
کہ اگر آپ سنجیدگی سے یہ بات سمجھتے ہیں اور آپ جینوئنلی یہ فیل کرتے ہیں کہ نہیں جہیز کے لیے جو ہے وہ اسلامی تعلیمات میں بھی جواز نظر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت فاطمہ کو جو ہے وہ جہیز دیا تھا، یا اس قسم کے ازمپشنس آپ کے ذہنوں میں ہیں یا اس قسم کی چیزیں آپ سمجھتے ہیں، تو آپ سے پہلی گزارش تو یہ ہوگی کہ پھر سے ایک دفعہ جو ہے وہ سیرت کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، قرآن مجید کا، اس کے مجموعی پیغام کا مطالعہ کریں اور پورے پاکیزگی قلب کے ساتھ ہدایت حاصل کرنے کے لیے کریں۔ اس نیت سے نہیں کریں کہ جو میرے ذہن میں ہے میں اس کے لیے جواز تلاش کروں گا، بلکہ اس نیت سے کریں کہ جو حقیقت ہے اس تک مجھے پہنچنا ہے۔ تو جب آپ اس طریقے سے جو وہ سیرت کو اور اسلامی کتابوں کو، لٹریچر کو ریوزٹ کریں گے تو یہ غلط فہمی جو ہے وہ، اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو یقیناً دور ہو جائے گی، اور آپ کو ایک بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ شادیاں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے شادیاں کی، ان کے بعد جو ہے وہ آنے والے لوگوں نے شادیاں کی، لیکن کہیں بھی جہیز کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر لنگوسٹک کے ماہرین، زبان کے ماہرین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ عربی زبان میں جہیز کے لیے، ڈوری کے لیے کوئی اصطلاح ہی نہیں ہے، کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ تو یہ تصور تو جو ہے وہ اتنا زیادہ ایلین ہے، اتنا زیادہ ہماری فکر سے، ہمارے دین سے دور ہے کہ ہمارے دین میں اس کے لیے کوئی اصطلاح، کوئی لفظ بھی موجود نہیں ہے۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ اگر آپ اس کے جواز کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا، تو اس غلط فہمی کو بھی دور کر لیں۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جہیز نہیں دیا۔ دوسری چیز، جو بنیادی ضرورت کی چیزیں اللہ کے رسول نے دی، وہ اللہ کے رسول نے اپنے پیسوں سے نہیں دی، بلکہ حضرت علی ہی کے پیسوں سے حضرت علی کو اللہ کے رسول نے وہ چیزیں دلوائی۔ دوسری بات تو یہ ہے، اور تیسری اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آج جہیز کے نام پہ جو چیزیں دی جاتی ہیں، اور وہ چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو انہی کے پیسوں سے دی، ان کے درمیان کسی قسم کا موازنہ نہیں ہو سکتا، کسی قسم کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا۔ وہ بالکل بنیادی ضرورت کی کچھ چیزیں اللہ کے رسول نے حضرت علی ہی کے پیسوں کے ذریعے سے حضرت علی ہی کو خرید کر دی۔ تو پہلی بات تو اللہ کے رسول نے دیا نہیں، دوسری بات اللہ کے رسول نے اپنا مال خرچ نہیں کیا، اور تیسری بات یہ کہ جو چیز خرچ کی گئی یا جو چیز دی گئی اس کا کوئی تعلق اس چیز سے نہیں ہے، اس کا کوئی موازنہ، کوئی کمپیریزن اس چیز سے نہیں ہے جو آج ڈوری کے نام پہ، جہیز کے نام پر لی یا دی جاتی ہے۔ تو دوسری اس بات کو سمجھ جانا چاہیے۔ تیسری، جو لوگ اس بات کو ڈیفینڈ کرتے ہیں یا جہیز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ بھی اپنے دل میں اس بات کو سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہمارے پاس کوئی مضبوط دلیل تو نہیں ہے، لیکن چونکہ دل میں چور ہے، جہیز لینا تو چاہتے ہیں لیکن یہ بولنا بھی نہیں چاہتے ہیں کہ میں گناہ کر رہا ہوں، غلط کام کر رہا ہوں، تو وہ اس ڈیلیما کے نتیجے میں، اس کشمکش کے نتیجے میں جو ہے وہ بدترین قسم کے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، اور خود بدلنے کے بجائے جو ہے وہ اللہ کے دین کو بدل دیتے ہیں۔ بدترین قسم کا گناہ ہے یہ۔ گناہ کرنا تو اپنے آپ میں برائی ہے، لیکن گناہ کے لیے جواز فراہم کرنا جو ہے وہ اس سے بدتر گناہ ہے۔ تو ایک تو جہیز لینے کا گناہ، اس کے بعد جہیز کے لیے جواز فراہم کرنا اور اس کو صحیح ثابت کرنا، گناہ کے لیے جواز فراہم کرنا، یہ گناہ سے بدتر گناہ ہے۔ پھر جواز بھی ایسا کہ آپ اس کو قرآن مجید اور سنت سے جوڑیں، اور آپ جو ہے وہ اس بدترین قسم کی سماجی برائی کا رشتہ جو ہے وہ نعوذ باللہ حضرت علی سے جوڑیں، اور ان پر الزام لگائیں کہ دیکھو میں جہیز لے کے کچھ غلط نہیں کر رہا ہوں، میں زبردستی یہ جو سارے مطالبات کر رہا ہوں میں کوئی گناہ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ تو وہ چیز ہے جو حضرت علی نے کی تھی۔ تو گناہ کا اپنے آپ میں برا ہونا، پھر اس کے بعد اس کے لیے جواز ہونا، اور جواز بھی ایسا جس میں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت علی کو کھینچیں اور یہ کہیں کہ یہ گناہ تو انہوں نے کیا نعوذ باللہ، یا انہوں نے یہ چیز شروع کی اور میں تو بس ان کو فالو کر رہا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدترین قسم کی خیانت، بدترین قسم کی برائی ہے۔ اس قسم کی بے توفیقی تو جو اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے، اور ہم کو بھی بچنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اگر اللہ کے دین کو فالو نہ کریں تو کم از کم ضلالت کے اس درجے پہ تو نہیں گر جائیں کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں پا رہے ہیں تو اپنی مرضی کے مطابق، اپنے منشا کے مطابق اللہ کے دین کی نئی تعبیریں کرنا شروع کر دیں اور تعویلیں گڑھیں اور اللہ کے دین کو بھی جو ہے بدنام کریں۔ تو اس گناہ سے تو جو ہے وہ ہم کو شدت کے ساتھ جو ہے وہ بچنے کی ضرورت ہے، اور اپنے دل میں جھانک کر جو ہے وہ اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ جو لوگ اس قسم کے جواز پیدا کرتے ہیں، ان تمام چیزوں سے ہٹ کر بھی، یہ تمام چیزیں نہ ہوں تب بھی ایک انسان کا دل جو ہے وہ سب سے بڑا جج ہوتا ہے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ جو لوگ جتنے جواز پیش کرتے ہیں، جہاں سے بھی آپ تعویلیں لائیں، جس قسم کے بھی آرگیومنٹس آپ کریٹ کریں، ذرا سا تنہائی میں رک کر اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے
جو میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے میں ساری دنیا کو کنونس کر لوں گا، سوسائٹی کو کنونس کر لوں گا، ہر کسی کو کنونس کر لوں گا، میں بہت بڑی بڑی علمی اور فقہی بحثیں کر لوں گا، بڑے بڑے دلائل لا لوں گا، لیکن کیا میرا دل مطمئن ہے؟ کیا میرا دل بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ صحیح ہے کیا؟ تو اگر آپ اپنے دل سے بھی پوچھ لیں گے تو آپ کا دل کہے گا کہ بدترین قسم کی خیانت ہے جو تم کر رہے ہو۔ تو ان لوگوں سے جو خاص طور پر جہیز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، ہم یہی 4 باتیں کہنا چاہیں گے کہ ایک تو آپ اسلامی ماخذ کا مطالعہ کریں اور اس غلط فہمی کو دور کریں، اور دوسرا پھر یہ کہ آپ اپنے گناہ کے لیے جواز نہیں تلاش کریں، جواز تلاش بھی کرتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ دین سے نہ جوڑیں کم از کم، اور اپنے دل سے خود پوچھتے رہیں کہ آپ کا عمل کیسا ہے۔ اب رہے وہ لوگ جو جہیز کو برا سمجھتے ہیں، جہیز کو غلط سمجھتے ہیں، جہیز کو دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف سمجھتے ہیں، اس کے باوجود بھی اس کا لین دین کرتے ہیں یا لین دین کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں۔ حقیقت میں کوئی مجبور نہیں ہوتا، اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں یا دنیا کو بتاتے ہیں کہ میں مجبوری میں کر رہا ہوں۔ ان کے سلسلے میں کچھ باتیں کہنی ہیں، اور اسپیسیفک یہاں جو ہم باتیں کہیں گے اس کے 2 حصے ہوں گے۔ ایک حصہ تو وہ کہ وہ کیا فیکٹرز ہیں، کیا عوامل ہیں، کیا وجوہات ہیں یا کیا چیزیں ہیں جو وجوہات کے طور پہ پیش کی جاتی ہیں جہیز کے لین دین کے سلسلے میں۔ وہ لوگ جو آئیڈیا کے لیول پر تو انکار کرتے ہیں لیکن پریکٹس کے لیول پر اس کو اڈاپٹ کیے ہوئے، آخر وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کیا نفسیاتی عوامل ہے، وہ کیا فیکٹرز ہیں جس کے نتیجے میں وہ یہ کام کرتے ہیں اور یہ کام کرنے کے لیے جو ہے وہ مجبور ہوتے ہیں۔ تو اس سائیکولوجی کو اور اس نفسیات کو یا ان فیکٹرز کو ہم کہیں نہ کہیں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر اس کا رسپانس ایز اے مسلم یوتھ کیا ہونا چاہیے، مسلم نوجوان اس کو کیسے ڈیل کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جو بڑا فیکٹر ہے بنیادی طور پر وہ یہ کہ جہیز کے نام پر آئے یا تحفوں کے نام پر آئے یا اس کو 10 الگ الگ نام دے دیے جائیں، شوگر کوٹنگ آپ کیسے بھی کر لیں، لیکن اس کے بیک میں جو بنیادی آئیڈیا ہے، جو بنیادی چیز ہم کو محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان بنیادی طور پر آسائش پسند ہے۔ انسان بنیادی طور پر ایک بہتر زندگی چاہتا ہے، اس کی خواہش یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ مادی آسائشیں ہیں وہ مجھے ملے، میری زندگی جو خوش و خرم گزرے، میری زندگی میں جو وہ نعمتیں ہوں، آسائشیں ہوں، ہر اچھی چیز جو ہے مجھے حاصل ہو۔ اس قسم کی فطری خواہش جو ہے وہ ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، اور اس سے آگے بڑھ کے انسان جو ہے وہ اکثر دنیا کی محبت میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ یہ ایک فطری چیز ہے کہ انسان کے اندر اس بات کی خواہش ہوتی ہے۔ تو دنیا کی محبت میں مبتلا ہونا تو اپنے آپ میں کوئی بہت پسندیدہ چیز نہیں ہے، بلکہ جس وقت دنیا کی محبت جو ہے وہ آپ کے دل میں گھر کر جائے اور وہ اللہ کی محبت پر غالب ہو جائے، تب تو وہ آپ کے ایمان کے زوال کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو آسائشوں کے حصول کی خواہش یہ تو ایک فطری چیز ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر اس کے ساتھ ایک دوسری چیز بھی جڑ جاتی ہے، وہ سہل پسندی ہے کہ انسان آسائشیں چاہتا تو ہے، ایک خوش خرم اور کامیاب زندگی چاہتا تو ہے، ایک لیوش لائف چاہتا تو ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی وہ یہ جو کمزوری ہے کہ وہ محنت نہیں کرنا چاہتا، وہ بھی اس کے ساتھ جب مل جاتی ہے تو یہ دونوں چیزیں مل کر اس کے ذہن میں یہ بات ڈھلتی ہے، بات پیدا ہوتی ہے یا بات اس کے ذہن میں جنم لیتی ہے کہ مجھے یہ آسائشیں حاصل تو کرنی ہیں۔ ایک ذریعہ تو یہ کہ میں بہت محنت کروں اور اس کے ذریعے سے آسائشیں حاصل کروں، اور دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ اب میری شادی کا موقع ہے، لڑکی والوں کو پریشرائز کیا جا سکتا ہے، مختلف حیل و بہانوں سے ان کو جو ہے وہ کنوے کیا جا سکتا ہے کہ ہم کو جو ہے وہ ان چیزوں کو دیا جائے، کبھی ڈائریکٹلی مانگیں، کبھی انڈائریکٹلی مانگیں، کبھی آپ لسٹ بنا کر دیں، کبھی بس لسٹ گنائیں کہ ہم نے کیا کیا دیا تھا تاکہ سامنے والا سمجھ جائے کہ مجھے بھی ریٹرن میں یہ چیزیں دینی چاہیے۔ تو غرض طریقے کچھ بھی آپ اختیار کر لیں، ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میری زندگی جو ہے وہ لیوش انداز میں گزرے، اور پھر یہ کہ وہ جو چیزیں مجھے چاہیے اس کے لیے مجھے خود سے محنت نہیں کرنا پڑے، مجھے خود سے جد و جہد نہیں کرنا پڑے، بلکہ میں لڑکی سے اور اس کے گھر والوں سے جو اپنی شادی کے بدلے جو مانگ کر لے لوں، اور وہ بیچارے تو ولنریبل ہیں، مجبور ہیں، وہ مجھے دے دیں گے۔ تو ایک تو دیکھیے آپ بظاہر کچھ بھی کہیں، بظاہر آپ اس کو کہیں انہوں نے اپنی خوشی سے دیا یا بہت مجبوری میں دیا، لیکن سیدھی سمپل بات یہ ہے کہ جو لوگ جہیز لیتے ہیں، چاہے وہ اس کو غلطی کیوں نہ سمجھتے، ان کے دل میں بھی یہ خواہش ہوتی ہے جس کے نتیجے میں جہیز کے لیے راہ ہموار ہوتی ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان تسکین نفس چاہتا ہے۔ دوسرا یہ کہ تسکین نفس کے لیے بھی وہ محنت نہیں کرنا چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی اپنی تسکین نفس بھی کسی اور کی محنت پر ہو۔ تیسری چیز انسان کے اندر لالچ اور ہوس ہے۔
اللہ تعالیٰ نے کہا نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ ہر انسان کے اندر اس کی نیکی اور بدی الہام کر دی گئی. تو وہ جو بدی کا جذبہ ہے، پھر معاشرے میں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، اس سے آگے بڑھ کر شیطان بھی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. تو یہ سب مل کر جو ایک ایسا انوائرمنٹ بناتے ہیں، ایک ایسی سائیکلوجی اس کی ڈیولپ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں حل میں مجھے مزید چاہیے کی خواہش جو ہے وہ اس کے اندر جنم لیتی ہے. جو آیت ہم نے بالکل ابتدا میں کہی کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی دوڑ نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم خبر میں پہنچ جاتے ہو. تو انسان کے اندر یہ جو کمزوری ہے کہ لالچ ہے، ہوس ہے، اور ایک چیز مل جائے تو دوسری تو تیسری تو چوتھی، اور انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا یہاں تک کہ وہ خود جو ہے وہ زمین کے پیٹ میں نہ چلا جائے. تو یہ جو انسان کی کمزوری ہے، یہ بنیادی طور پر جو ہے وہ جہیز کا ذریعہ بنتی ہے. کہیں نہ کہیں بیک آف دا مائنڈ جو ہے وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. پھر اسی کے ساتھ ریاکاری کا جذبہ بھی ہوتا ہے کہ مجھے دکھانا ہے کہ میں کتنا امیر ہوں، میرا اسٹیٹس کتنا بڑا ہے. 10 لوگوں کو معلوم پڑے کہ اگر میری شادی ہوئی تو مجھے اتنا چیزیں دی گئیں، اور اتنی چیزیں دی گئی اس کا مطلب کیا ہے؟ بے غیرتی یہ ہے کہ ایک تو لے رہے ہیں، اوپر سے بتا بھی رہے ہیں، اور اس حیثیت سے بتا رہے ہیں کہ دیکھو اتنی چیزیں مجھے دی گئی، اس کا مطلب یہ کہ میں اتنا زیادہ ڈیزرو کرتا تھا، میری ڈگری اتنی بڑی ہے، میری پوزیشن اتنی بڑی ہے، میرا سوشل سٹیٹس اتنا بڑا ہے، یا میرا خاندان اتنا بڑا ہے، اسی وجہ سے سامنے والے نے مجھے اتنی ساری چیزیں دی. تو ریاکاری کا یہ جو جذبہ ہے، دکھاوے کا یہ جو جذبہ ہے، یہ بھی کہیں نہ کہیں جو وہ انسانوں کو کمپیل کرتا ہے یا اس چیز کی طرف ابھارتا ہے کہ وہ جو جہیز کا لین دین کرے. پھر ایک سماجی دباؤ کے نام پر بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ نہیں میں تو لینا نہیں چاہتا، لیکن سماج کا بہت دباؤ ہے، سوسائٹی کا بہت پریشر ہے، والدین نہیں مان رہے ہیں، ابا مان گئے لیکن امی بالکل نہیں مان رہے ہیں، ہمارے گھر والوں کا اصرار ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اپنی بہن کی شادی کے وقت بھی تو تم نے اتنا کچھ دیا تھا، یا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اپنی بہن کے لیے بھی تو تم کو دینا پڑے گا، تو جب تم دے ہی رہے ہو تو تم لے بھی لو، کیا قباحت ہے؟ اگر گناہ بھی ہوگا تو دونوں جگہ جو ہے وہ تم دے بھی رہے ہو لے بھی رہے ہو تو معاملہ صاف ہو جائے گا. تو اس قسم کی تعویلات جو ہے وہ انسان کرتا ہے کہ سوسائٹی کا پریشر ہے، سماج کا پریشر ہے، والدین کا پریشر ہے، رسم و رواج کا پریشر ہے، اس وجہ سے میں لینے پر مجبور ہوں. یا بعض اوقات تو اس سے آگے بڑھ کے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نہیں لڑکی والوں کا پریشر ہے، ہم تو نہیں لینا چاہتے ہیں لیکن لڑکی والی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نہیں لے گا تو لڑکی والے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کچھ نہ کچھ تو کمزوری یا برائی ہے اس میں، ورنہ جو ہے وہ کون ہے جو آج کے زمانے میں نہیں لیتا، تو ہم بالکل جو ہے وہ ہماری ویلیو ڈاؤن ہوگی اگر ہم نہیں لیں گے تو. پھر اس کے ساتھ غیر حساسیت، انسینسٹیوٹی، یہ آج کے سماج کا شدید ترین مسئلہ ہے. آپ دیکھیے صرف اس حوالے سے نہیں بلکہ جتنی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اس حوالے سے آپ دیکھیں تو بہت انسینسٹیو انسان ہیں، وہ حساس نہیں ہے چیزوں کے معاملے میں، لوگوں کے معاملے میں. اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میں جو چیز حاصل کر رہا ہوں وہ کس کاسٹ پر حاصل کر رہا ہوں، اور مجھے تو آسائش مل رہی ہے لیکن میری اس آسائش کے نتیجے میں سامنے والا کن مجبوریوں سے گزر رہا ہے، کن پریشانیوں میں مبتلا ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ انسینسٹیوٹی خاص طور پر نوجوانوں میں بہت شدت سے پیدا ہوتی ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب برائیاں نارم ہو جائیں، کوئی بھی چیز جو ابتداءً بری ہے تو پہلی دفعہ جب وہ ہوتی ہے، دوسری دفعہ جو ہوتی ہے تو لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، لیکن جیسے وہ نارم بنتی چلی جاتی ہے اس کی انٹینسٹی ذہنوں سے اوجھل ہو جاتی ہے. موب لنچنگ کے سلسلے میں دیکھیے، جب پہلا واقعہ ہوا ہم بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، بہت ریئیکٹ کرتے ہیں، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں، پھر ہوتے ہوتے وہ ایک نارم اور ایک چھوٹی سی نیوز بن جاتی ہے، اور فرنٹ پیج کے بعد وہ ایک پیج نمبر 13 کی جو وہ سٹوری بن جاتی ہے. تو یہ جو پوری چیزیں، یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم برائیوں کے سلسلے میں یا سماج میں انسانوں کے سلسلے میں، انسانوں کی تکلیف کے سلسلے میں بہت انسینسٹیو واقع ہوتے ہیں، اور انسان بہت خود غرض ہوتا ہے جس کے نتیجے میں وہ لوگوں کے جذبات کو، ان کی کیفیات کو، ان کی فیلنگز کو، ان کے ایموشنز کو سمجھ ہی نہیں پاتا. اور اس کا نتیجہ بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ میں یہ جو کر رہا ہوں وہ کتنی بری چیز ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میں نہیں لے رہا ہوں، میں مانگ نہیں رہا ہوں، وہ اپنی خوشی سے دے رہے ہیں. تو یہ انسینسٹیوٹی کی، غیر سنجیدگی کی، غیر حساسیت کی انتہا ہے، اور بے شرمی کی بھی انتہا ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی لڑکی کا باپ آپ کو دیتے وقت یہ کہے گا کہ میں مجبوری میں دے رہا ہوں، میں خوشی کے ساتھ نہیں دے رہا ہوں. کوئی شخص نہیں کہے گا. یہ تو آپ کی اپنی حساسیت ہے. آپ کو اتنا حساس ہونا چاہیے کہ آپ سمجھ جائیں کہ سامنے والا کس مجبوری کے تحت دے رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑا مسئلہ ہے. پھر ایک جو بڑا مسئلہ ہے بیک آف دا مائنڈ ہماری پوری سوسائٹی کا، وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ مردوں کی طرف جھکاؤ رکھتی ہے، بہت مین اورینٹیڈ ہے، میل اورینٹیڈ ہے. تو ہر سطح پر یہ محسوس کیا جاتا ہے یا یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ مرد برتر ہے عورتوں سے. اب اگر وہ برتر ہے
تو پھر جو ہے وہ اس کا حق زیادہ ہوگا. تو ایک غیر ضروری طور پر جو احساس برتری جو ہے وہ مردوں میں بھی ہوتا ہے, وہ ہر جگہ بھی نظر آئے گا, اور شادی بیاہ کے معاملے میں تو وہ بہت اٹھ کر نظر آتا ہے کہ غیر ضروری قسم کا انتہائی غیر اخلاقی اور غیر اسلامی احساس برتری, سپیریٹی کمپلیکس ہوتا ہے. اور اس سپیریٹی کمپلیکس کے نتیجے میں یہ جو چیزیں لیتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو میرا حق ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں غلط کر رہا ہوں, بلکہ اس احساس برتری کے نتیجے میں سمجھتے ہیں کہ ہم تو برتر ہیں, اب ہر بات ہم اپنی منوائیں گے. اب شادی کہاں ہو, کیسی ہو, کن ڈیٹس پہ ہو, کھانا کہاں ہو, کیسا ہو, کیا مینیو ہو, کیا چیزیں دی جائیں, جو چیزیں دی جائیں وہ کس کمپنی کی دی جائیں, اور اس کے بعد جب آپ لے کر آ جائیں تو اس کے بعد بھی آپ کس طرح اٹھیں, بیٹھیں, سوئیں, جاگیں, لیٹیں, غرض ہر کام کے سلسلے میں ہم ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ غیر ضروری قسم کا جو احساس برتری جو ہے وہ لوگوں کے اندر, خاص طور پر لڑکوں کے اندر پایا جاتا ہے, ان کے گھر والوں میں پایا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے جس کے نتیجے میں لوگ جہیز کو جو ہے وہ لین دین کرتے ہیں. پھر ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ بزدلی ہوتی ہے. بہت سے لوگ ان تمام مسائل کو فیس نہیں کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اندر اتنا عزم نہیں ہوتا, اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے وہ جہیز کی مخالفت کر سکے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, پریشر بہت زیادہ ہے اور عزم اور ارادے کی کمی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب رشتوں کی بات چلتی ہیں تو ابتدا میں تو بہت سے جو اسلامی حلقوں سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں, جو جن کی تھوڑی بہت دینی تربیت ہوئی ہوتی ہے, وہ بھی ابتداً اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ شادی کریے, لیکن جو ہے وہ آپ جہیز کا لین دین نہیں کریں گے. لیکن جیسے جیسے معاملہ آگے بڑھتا ہے تو پریشر آنا شروع ہوتا ہے, اور پھر ان کے عزم و استقلال میں, ان کے حوصلے میں کمی آتی ہے. اور جس شدت سے وہ ابتدا میں اس کی مخالفت کرتے تھے, جیسے جیسے شادی کے دن قریب آتے ہیں, کہیں نہ کہیں ان کا وہ ریزسٹنس جو ہے وہ کمزور پڑتا جاتا ہے, اور وہ جو ہے وہ سرنڈر کر دیتے ہیں. تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑا مسئلہ ہے. اور اسی کے ساتھ ایک اور جو بڑا فیکٹر ہے وہ اصل میں جو اکنامک کرائسس ہے ہمارے سماج میں, جو اکنامک ڈسپیرٹی ہے. فی الحال آپ دیکھیں جاب کا جو کرائسس ہے, پر کیپٹا انکم لوگوں کی جس طریقے سے ریڈیوس ہو گئی ہے, معیار تعلیم لوگوں کا اچھا نہیں ہے. ایک تو یہ کہ بہت کم لوگ ایجوکیشن کو کوالٹی کے ساتھ پرسیو کرتے ہیں. جو کوالٹی ایجوکیشن پرسیو کرتے ہیں ان کے پاس بھی جو ہے وہ جاب اپارچونیٹیز نہیں ہے, بزنس اپارچونیٹیز نہیں ہیں. اس کے نتیجے میں ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں نہ بھی ہوں, تب بھی جو ہے وہ یہ شوشہ ذہن میں پیدا ہو جاتے ہیں کہ نہیں, میں شادی کر رہا ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ میری ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی, میرا خرچ بڑھ جائے گا, میرے پاس کوئی بہت اچھی جاب نہیں ہے, میرے پاس کوئی اچھا بہت سسٹینیبل سورس آف انکم نہیں ہے. تو کیا قباحت ہے کہ میں کچھ چیزیں جو ہے وہ لڑکی والوں کے گھر سے لے لوں, اور تاکہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ کچھ میرا بھی گزارا ہو جائے, کہیں رشوت دے کر جو نوکری پہ لگ جاؤں گا یا کچھ بزنس شروع کر لوں گا. تو یہ جو معاشی مسائل ہیں فرد کے, وہ بھی بعض اوقات اس کے ذہن میں یہ تاثر پیدا کرتے ہیں کہ چلو ان معاشی مسائل کو ڈیل کرنے کے لیے صحیح مطالبہ کر کے جو وہ جہیز لے لیا جائے. تو یہ بھی چیز ہوتی ہے. پھر ایک فیکٹر یہ بھی ہوتا ہے لڑکے کے ذہن میں کہ وراثت میں تو لڑکی کو حصہ ملتا نہیں ہے, تو ایک بار جب وہ اپنی بیٹی کو دے دیں گے تو اس کے بعد تو کچھ حاصل کر نہیں سکیں گے. تو اب یہی موقع ہے, جتنا لڑ جھگڑ کے یا جو کچھ کر کے حاصل کرنا ہے کر لو, بعد میں تو لڑکی کے بھائی جو ہے وہ ساری پراپرٹیز پہ قبضہ کر لیں گے. تو اس قسم کے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ذہنوں میں ہوتی ہیں, چاہے وہ اس کو بیان کریں یا نہیں کریں. بولتے وقت کوئی شخص جو لے رہا ہے یہ سارے فیکٹرز آپ کو گنائے گا نہیں. وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں نفس کی تسکین کے لیے لے رہا ہوں, وہ کبھی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ میں اپنے معاشی مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے لے رہا ہوں, کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں لالچ اور ہوس کی بنیاد پر لے رہا ہوں, کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں ریاکاری کے لیے لے رہا ہوں, نہ کبھی یہ کہے گا کہ میں دباؤ کے نتیجے میں لے رہا ہوں. وہ ہمیشہ یہ پوسٹ کرے گا کہ یا تو میں لے ہی نہیں رہا ہوں, یا لے رہا ہوں تو وہ لڑکی والے اپنی خوشی سے دے رہے ہیں, یا پھر یہ کہ اس سلسلے میں گفتگو ہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بلکہ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے جو ہو رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں, جس کے نتیجے میں یہ جو پورا تصور ہے یہ مضبوط ہوتا ہے. اب ہم کو اس کے رسپانس میں کیا کرنا چاہیے؟ اب اگین میں رک کر اسی چیز کی طرف جاؤں گا جس کی طرف ہم نے اس سے پہلے اشارہ کیا تھا کہ یہ ایک سماجی مسئلہ ہے. اور جب ہم سماجی مسئلہ کہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جھوٹ نہیں ہے, لیکن پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ جب یہ سوشل پرابلم ہے اور ایک کمپلیکس پرابلم ہے تو اس کے پارٹنرز جو ہے وہ بہت سارے ہیں, بہت سے اسٹیک ہولڈرز ہیں. یہ محض لڑکے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ محض لڑکے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ محض لڑکی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ محض جو ہے وہ مسئلہ محض لڑکے کے گھر والوں کی وجہ سے نہیں ہے یا لڑکی کے گھر والوں کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ اس میں ہر کسی کا رول ہے. اس میں ہمارے سماج کا بحثیت مجموعی اس کا اپنا کنٹریبیوشن ہے اس مسئلے کو مسئلہ بنانے میں. لڑکے کا اپنا رول ہے, اس کے گھر والوں کا اپنا رول ہے, علماء کا اپنا رول ہے, دینی تنظیموں کا اپنا رول ہے, غیر مسلم سماج کا اپنا رول ہے, سوشل کمپلشنز کا اپنا رول ہے, اور بہت سے فیکٹرز ہیں جو مل کر جو ہے وہ اس برائی کو برائی بناتے ہیں اور اس برائی کو انہوں نے ناسور بنا دیا ہے.
اب جب یہ بات کہتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جب اس کو حل کیا جائے گا تو وہ بھی کیسے حل کیا جائے گا؟ ہر سطح پر حل کیا جائے گا، کیونکہ ہر سطح پر جو ہے وہ یہ مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے، تو ہر سطح پر اس کو حل کیا جائے گا۔ پھر آپ کو والدین کی جو خامی ہے وہ بھی بتانا پڑے گی، لڑکی والوں کی طرف سے کیا غلطی ہے وہ بھی بتانا پڑے گی، لڑکا کیا غلطی کر رہا ہے یہ بھی بتانا پڑے گا، علماء کیا کام ہے جو نہیں کر رہے ہیں وہ بھی بتانا پڑے گا۔ غرض جو ہے وہ آپ کو ایک ہولسٹک، اور حکومت کیا جو کام نہیں کر رہی ہے وہ بھی آپ کو بتانا پڑے گا۔ اور صحیح اپروچ تو یہی ہے کہ ہولسٹکلی اگر آپ کو سولیوشن دینا ہے تو ہر محاذ پہ آپ کو اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا۔ لیکن اس گفتگو کے لیے ہم جو ہے وہ ان تمام فیکٹرز پہ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بات ابتدا ہی میں وضاحت کے ساتھ رکھ دیں یہاں سولیوشن پیش کرنے سے پہلے، کہ ہم جو ہے وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ہولسٹک سولیوشن ہے، یہ کوئی کامل سولیوشن ہے، بلکہ ہم ورسٹ کیس سینیریو میں لڑکے کو کیا کرنا ہے وہ بتا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھلے ہی اس برائی کے پیچھے 50 عوامل ہوں، لیکن سب سے مضبوط اگر فیکٹر کوئی ہے تو وہ لڑکے کی اپنی ذات ہے۔ تو ہم اس فیکٹر کو یا اس سچویشن کو ورسٹ کیس سینیریو کو کنسیڈر کرتے ہوئے اس چیز کا سولوشن یا ہمارا رسپانس کیا ہونا چاہیے وہ پیش کر رہے ہیں کہ ورسٹ کیس سینیریو ہے، آپ کے ماں باپ نہیں مان رہے، لڑکی کے ماں باپ نہیں مان رہے، خود لڑکی نہیں مان رہی ہے، آپ کے محلے کی مسجد کا امام جہیز کے جواز میں جو تقریروں پہ تقریریں کر رہا ہے، آپ کے سارے خاندان میں پچھلے 7 جنریشن سے جو آپ جہیز دیتے لے رہے ہیں، اور آپ کے گھر والے یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ آنے والی 7 جنریشن میں بھی لیا جائے گا اور دیا جائے گا۔ آپ نے اپنی بہنوں کے لیے بہت کچھ دیا، اور جہاں رشتے ہو چکے ان کا بھی مطالبہ ہے کہ آپ کو دینا ہے۔ تو غرض کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ایسی ہو جو آپ کو فیور کرے کہ آپ جہیز سے رک جائیں۔ ایسی سچویشن میں مسلم نوجوان کو کیا کرنا چاہیے، ہم اس پر بات کرنا چاہتے ہیں، اور یہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ دوسرے حوالوں سے گفتگو آ تو رہی ہے، اور اس حوالے سے بھی جو ہے وہ گفتگو آنی بھی چاہیے، لیکن وقت کی بھی قلت ہے، اور ایک بڑا ریزن یہ بھی ہے کہ گناہ کے لیے دیکھیے جواز بھی جو انسان ایسے ہی چور راستوں سے پیدا کرتا ہے۔ ایک لڑکا ہے، اس کی شادی ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ برابر ہے نہیں لینا چاہیے، لیکن صرف میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے، امی ابا بول رہے ہیں اس لیے لے رہا ہوں۔ امی ابا یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو کچھ بھی نہیں، یہ دیکھیے ہم تو چلے جائیں گے، اصل تو بچے کی خواہش ہے اس لیے ہم لے رہے ہیں۔ دونوں مل کے کہتے ہیں کہ نہیں لڑکی والوں کی خواہش ہے، یا کوئی فتویٰ لے کر آ جائے کہ نہیں علماء نے یا مفتی صاحب نے جو اس کی اجازت کا یا اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیشہ جو ہے وہ ہم رسپانسبلٹی اپنے اوپر لینے کے بجائے دوسروں پر ڈھکیلتے ہیں، اور اس گناہ کو جب آپس میں بانٹ دیتے ہیں اور ایک ایسا انوائرمنٹ بناتے ہیں کہ ہر کسی کو معلوم ہوتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، لیکن اس گناہ کو بانٹ دیتے ہیں آپس میں اور بالکل نارملائز کر دیتے ہیں۔ اس لیے اب میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اسپیسیفک نوجوانوں سے، اسپیسیفک جوانوں سے، ان لوگوں سے خاص طور پر جو جوان ہیں، شادی کے امیدوار ہیں، جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، جو شادی کرنا چاہتے ہیں، جن کے رشتے نہیں ہوئے ہیں یا جن کے رشتے ہوئے ہیں اور کچھ دنوں بعد شادی ہونے والی ہے۔ اسپیسیفکلی ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں اور اس سچویشن کو کنسیڈر کرتے ہوئے کہنا چاہتے ہیں کہ چاہے کوئی چیز آپ کے فیور میں نہیں ہے، ورسٹ سینیریو ہے، اور اس میں آپ کا رسپانس کیا ہونا چاہیے ان فیکٹرز کی نظر میں، تو آپ جو ہے وہ اس کو سن لیں، تاکہ بعد میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکے کہ ان مجبوریوں کے تحت مجھے لینا پڑے۔ مجبوری کیسی کیوں نہ ہو، آپ کو کیوں نہیں لینا ہے، اور نہیں لینا ہے تو آپ اس چیز کو کیسے کریں گے، اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہیں۔ تو ظاہری طور پر کیا کرنا ہے اس پر تو گفتگو بعد میں آئے گی، لیکن باطنی طور پر کس چیز کی ضرورت ہے وہ پہلے آپ کے سامنے رکھ دیں۔ وہ یہ ہے کہ جن عوامل کی ہم نے بات کی تھی، جن فیکٹرز کی بات کی تھی، ذرا سا آپ اس پہ غور کریں، چاہے وہ تسکین نفس کی بات ہو، دنیا کی محبت کی بات ہو، لالچ کی بات ہو، یہ ساری چیزوں کا رشتہ کس چیز سے ہے؟ ان تمام چیزوں کا رشتہ ہمارے ایمان سے ہے۔ یہ کوئی محض کوئی سماجی برائی نہیں ہے، یہ محض کوئی سوشل ایول نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو کچھ قوانین کے ذریعے سے ایڈریس کر دیا جائے، یہ کوئی ٹیکنیکل معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس چیز کا راز تعلق آپ کے ایمان سے ہے، اس چیز کا راز تعلق اللہ تعالیٰ پر آپ کے یقین سے ہے، آپ کے توکل سے، آپ کے بھروسے سے۔ اور آپ ذرا رک کر غور کریں کہ اس کا تعلق کیسے ہے۔ ایک شخص لیتا ہے جہیز مانگ کر، اس کو معلوم ہے کہ نہیں لینا چاہیے، اسلام اجازت نہیں دیتا، اس کے بعد بھی لے رہا ہے، یا مانگ کر ہی نہیں بغیر مانگے بھی لے رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، تو وہ اس کے بعد بھی، جاننے کے بعد بھی یہ چیز کر رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں تو اللہ تعالیٰ پر یقین کمزور ہے،
کہیں نہ کہیں تو ایمان کمزور ہے، ورنہ یہ ممکن نہیں تھا کہ میں ایک بات کو جو اللہ رب العزت کی ہے جانتے بوجھتے اس سے کفر کروں، جانتے بوجھتے اس کی تکفیر کروں، جانتے بوجھتے اس کا انکار کروں۔ تو یہ بات سمجھ جائیے کہ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ اس بات کا انڈیکیشن ہے کہ آپ کا ایمان کمزور ہے۔ کمزور ایمان ہے، اسی کے نتیجے میں اس قسم کی برائیوں کو آپ اپنا رہے ہیں۔ مضبوط ایمان ہوتا تو یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ پہلی بات تو یہ سمجھ جائیے۔ دوسری چیز اس بات کو سمجھیے کہ آپ یہ جو ساری چیزیں لینا چاہ رہے ہیں، کیوں لینا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ شادی کا موقع ہے، اچھا موقع ہے، اس بہانے سے جو کچھ لوٹ سکتا ہوں لوٹ لوں، جو کچھ لے سکتا ہوں وہ لے لوں۔ یہ اس بات کا انڈیکیشن ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے پر یقین نہیں ہے، اللہ کی رزاقیت پر یقین نہیں ہے۔ ورنہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، وہ آخر رزق کے لیے، ریسورسز کے لیے، مادی آسائشوں کے لیے کسی اور پہ تکیہ کیسے کرے گا؟ جس شخص کو یہ معلوم ہے کہ رزق کا دینے والا اللہ ہے، اور صرف یہ نہیں کہ اللہ ہے بلکہ صرف اور صرف اللہ ہے، اور جس کو یہ پتہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے میرے تقدیر میں لکھ دی ہے، جو رزق اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں لکھ دیا ہے، ساری دنیا مل کر بھی، بہت اچھے سے ہم کو اس بات کو سننا اور سمجھنا چاہیے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھ دی ہیں، ساری دنیا مل کر بھی ان چیزوں میں ایک دانے کا اضافہ نہیں کر سکتی، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں نہیں لکھی ہیں، ساری دنیا مل کر بھی ان چیزوں کو جو ہے وہ ہم کو دلا نہیں سکتی، وہ چیزیں دے نہیں سکتی۔ تو ہمارے رزق میں نہ ذرہ برابر کمی ہونی ہے، نہ ذرہ برابر بیشی ہونی ہے، نہ لوگوں کے دینے سے کوئی اضافہ ہونا ہے، نہ لوگوں کے چھین لینے سے کوئی کمی ہونی ہے۔ جو چیز ہمارے حق میں ہے، جو چیز ہماری تقدیر میں، وہ ہم کو مل کر رہنی ہے۔ تو جب ہم کو ملنا ہی ہے تو آخر پھر ہم اس چیز کو حرام طریقے سے کیوں حاصل کریں؟ ظلم و زیادتی سے کیوں حاصل کریں؟ گناہ کے راستے سے کیوں حاصل کریں؟ اگر اللہ نے آپ کی قسمت میں 1 BHK 2 BHK 4 BHK لکھ رکھا ہے تو وہ لازماً آپ کو مل کے رہے گا۔ آپ اگر لڑکی کے باپ سے نہیں لیں گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور راستے سے آپ کو دے گا۔ اللہ نے اگر آپ کی قسمت میں کوئی گاڑی لکھ رکھی ہے تو لڑکی کا باپ نہیں دے گا تو دوسرے 10 ذرائع سے اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، اور وہ ذرائع حلال ہوں گے، اس میں خیر ہوگا، اس میں برکت ہوگی۔ لیکن آپ بے صبری کے نتیجے میں یہ سوچیں گے کہ نہیں یہی موقع ہے یہیں لے لوں، تو وہ حرام بھی چیز ہوگی، اس میں ظلم و زیادتی بھی ہوگی، اس میں خیر نہیں ہوگی، اس میں برکت نہیں ہوگی، اور وہ کوئی ایسی اضافی چیز نہیں ہوگی جس کو آپ حاصل کر لیں گے۔ تو یہ اس بات کا انڈیکیشن ہے کہ توکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ اس بات کا بھی انڈیکیشن ہے کہ صبر نہیں ہے، کہ انسان کو ہر چیز جس وقت اس کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بہتر انداز میں سمجھتا ہے۔ وہ رب ہے ہمارا، وہ پالن ہار ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے بندے کو کب کس چیز کی ضرورت ہے، کس شکل میں ضرورت ہے۔ ایک چیز کو ہم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں لیکن ہمارا رب جانتا ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، اور ایک چیز کو ہم اپنے لیے برا سمجھتے ہیں لیکن ہمارا رحیم و کریم رب جانتا ہے کہ یہ چیز میرے بندے کے لیے بہتر ہے، اور ایک چیز کو ہم آج چاہتے ہیں لیکن میرا رب جانتا ہے کہ آج میں اس کو دے دوں گا تو یہ خیر نہیں ہے، 10 دن بعد دوں گا تو بہتر رہے گا۔ اور ایک چیز کے سلسلے میں ہم سوچتے ہیں کہ آج اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ آج ہم کو وہ چیز دیتا ہے۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس حیثیت سے بھی دیکھنا چاہیے کہ میں بے صبری کیوں کروں؟ جو چیز مجھے ملنی ہے وہ صحیح وقت پر جو ہے وہ میری کوششوں کے نتیجے میں میرا رب مجھے جو ہے وہ عطا کرے گا۔ تو جو بات ہم یہاں کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس بات کو بہت اچھے سے سمجھ جائیے کہ یہ آپ کے دین و ایمان کا مسئلہ ہے، یہ آپ کے اللہ پر یقین کا مسئلہ ہے، یہ آپ کے اللہ تعالیٰ پر توکل کا مسئلہ ہے، یہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں، یہ اس چیز کا لٹمس ٹیسٹ ہے۔ آپ یہاں ناکام ہوں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے عمل سے پروو کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں مسلم گھر میں پیدا تو ہوا لیکن تیرے رازق ہونے پر یقین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میں تجھے اپنا رب مانتا تو ہوں لیکن مجھے تجھ پر توکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میں جو وہ تیرے نبی سے محبت تو کرتا ہوں لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہر معاملے میں ان کے نقش قدم پہ نہیں چلا جا سکتا، کہیں تو جو وہ کفار کو بھی فالو کر لیا جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو شدید طور پہ ایمان کی کمزوری کا انڈیکیشن ہے، اور کہیں نہ کہیں واپس پلٹ کر اس ایمان کو مستحکم کرنے کی، مضبوط کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ جب تک یہ چیز نہیں ہوگی تب تک بظاہر جو ایکسٹرنل چیزیں کہی جاتی ہے کہ آپ بارات نہیں لے کر جائیں، آپ جہیز نہیں مانگیں، یا آپ مسجد میں نکاح کریں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کیوں کرے گا؟
ایک آدمی کے پیچھے پاس محرک کیا ہوگا، موٹو کیا ہوگا، وہ کیا چیز ہوگی جو اس کو انسپائر کرے گی کہ مجھے جہیز مل رہا ہے پھر بھی نہیں لوں، بارات میں تو بہت مزہ آتا ہے پھر بھی بارات نہیں لے کر جاؤں۔ جو چیز اس کو موٹیویٹ کرے گی وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی، اللہ تعالیٰ پر توکل ہوگا، اللہ تعالیٰ پر یقین ہوگا، صبر کا، شکر کا جذبہ ہوگا، یہ چیز ہوگی، اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دہی کا احساس ہوگا۔ تو اس احساس کو جو ہے وہ اپنے اندر زندہ کرنے کی کوشش کیجیے، یہ چیز ہوگی جو آپ کو سب سے زیادہ جو ہے وہ مدد کرے گی کہ آپ اس مسئلے سے، اس پرابلم سے جو کس طریقے سے ڈیل کریں۔ دوسری چیز پھر یہ بھی ہے کہ آپ اس حوالے سے بھی تو اس چیز کو دیکھیں کہ آپ کی اپنی کوئی سیلف رسپیکٹ ہے، عزت نفس ہے، اپنی ڈگنیٹی کا خیال رکھیں۔ کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ لوگ آپ کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ شخص بھیک مانگنے کا عادی ہے یا یہ بھکاری ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی تو ایک شکل میں بھیک کا مانگنا ہی ہے کہ آپ مطالبہ کر رہے ہیں لوگوں سے کہ مجھے کپڑے اتنے دیجئے، اتنے جوڑے دیجئے، اتنی گاڑیاں دیجئے، اتنا پیسہ دیجئے اور یہ چیزیں دیجئے۔ تو یہ بھی ایک شکل میں بھیک ہے، چاہے آپ اس کو کتنا ہی اچھا نام دے دیں۔ تو اپنی عزت نفس کا بھی خیال رکھیں۔ تیسری چیز، حساسیت پیدا کریں، سماج کو سمجھنے کی کوشش کریں، لوگ کن کرائسس سے گزر رہے ہیں، کن پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، کس طریقے سے اپنا پیٹ کاٹ کر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کو پال پوس رہے ہیں، بڑا کر رہے ہیں، ان کی تکلیف کا، ان کے پرابلمس کا بھی جو ہے احساس کہیں نہ کہیں اپنے اندر جو پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ پھر یہ بھی بات ہے کہ تقوی کی روش اپنائیے، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ متقیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ہمارا جو مجموعی ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، جو کیریکٹر ہونا چاہیے، وہ ایک متقی مسلمان کا، ایک پرہیزگار مسلمان کا۔ اور پھر اس حوالے سے اللہ کی کتاب سے تعلق کو مضبوط کرنا، مستقل اس کا ذکر کرتے رہنا، اپنے آپ کو جو ہے ایک ایسے اجتماعی ماحول سے کنیکٹ کرنا جس کے نتیجے میں آپ تقوی کی راہ پر گامزن ہوتے رہیں، یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ اس سلسلے میں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اور چیز جو آپ کو کرنی چاہیے وہ عزم و ارادے کو مضبوط کیجیے۔ اگر آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو جو اس غلط کام کو کرنے پر مجبور نہ کرے، اور اگر آپ صحیح سمجھتے ہیں تو دھڑلے کے ساتھ کیجیے۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ میں اس کو غلط تو سمجھتا ہوں لیکن مجبوری میں کر رہا ہوں، تو یہ نہ صرف یہ کہ آپ کے ایمان کے خلاف ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر آپ کی جوانی کے تصور کے خلاف ہے۔ ہمارے ٹاپک میں مسلم نوجوان کی بات ہے نا، تو ایک تو یہ کہ مسلمان ہونے کے خلاف ہے، بلکہ نہ صرف یہ کہ مسلمان ہونے کے خلاف بلکہ آپ کے جوانی کے تصور کے خلاف ہے۔ کیا جوانی محض عمر کے کسی مخصوص پیریڈ کا نام ہے؟ جوانی کے سلسلے میں بھی اس تصور کو بھول جائیے۔ انتہائی غلط تصور ہے کہ جوانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 18 سال سے لے کے تو 35 سال 40 سال۔ جوانی عمر کے کسی مخصوص پیریڈ کا نام نہیں ہے۔ جوانی اصلاً جو حوصلے کا نام ہے، وہ جذبے کا نام ہے، وہ کانفیڈنس کا نام ہے، وہ عزم کا نام ہے، وہ قوت کا نام ہے، وہ طاقت کا نام ہے۔ عزم نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، قوت نہیں ہے، کمٹمنٹ نہیں ہے، ویژن نہیں ہے، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، اور محض آپ اپنی ایج لے کر، اپنا برتھ سرٹیفکیٹ لے کر لوگوں کو بتاتے پھریں کہ میں 22 سال یا 24 سال کا ہو گیا ہوں اس لیے نوجوان ہوں، تو لعنت ہو ایسی جوانی پہ۔ آپ سمجھ جائیے یہ جوانی نہیں ہے، یوتھفلنس اس کو نہیں کہتے۔ جوانی حوصلے سے بنتی ہے، عزم سے بنتی ہے، اور اس کا مظاہرہ جو ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ اور اگر اس حیثیت سے آپ جوان نہیں ہیں، اس حیثیت سے آپ بالغ نہیں ہیں، تو بہتر یہ کہ پہلے بالغ ہو جائیں، اس کے بعد شادی کریں۔ یہ کیا چیز ہوئی کہ آپ کے اندر اتنا کانفیڈنس نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنی شادی کے سلسلے میں کوئی فرم سٹینڈ لے سکیں، تو پھر آخر آپ شادی کے بعد کے سارے معاملات کو کیسے ڈیل کریں گے؟ تو اس قسم کی کمزوری کا مظاہرہ مت کیجیے اور اپنی جوانی کو داغدار مت ہونے دیجیے۔ پھر یہ چیز بھی ہم کو ڈیولپ کرنا پڑے گی نوجوانوں کو کہ چیزوں کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی صلاحیت پیدا کیجیے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو سمجھایا نہ جا سکے، بشرط یہ کہ جو شخص سمجھا رہا ہے وہ خود بھی اس کو سمجھ جائے اور پھر وہ اخلاص نیت کے ساتھ سمجھائے۔ تو اس اسکل کو بھی، اس صلاحیت کو بھی ڈیولپ کرنے کی کوشش کیجیے کہ آپ اگر اس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں تو پھر آپ اس چیز کو اپنے ماں باپ کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی سمجھائیں، نرمی کے ساتھ سمجھائیں، حکمت کے ساتھ سمجھائیں، محبت کے ساتھ سمجھائیں۔ لیکن اگر وہ نہ سمجھیں تب بھی آپ یہ بات کہیں گے کہ آپ سے محبت تو ضرور ہے، آپ کا احترام تو ضرور ہے، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ نہیں ہے۔ معروف میں تو آپ کی اطاعت کی جائے گی، لیکن جو چیز گناہ ہو، جو چیز منکر ہو، جو چیز ظلم ہو، اس میں جو ہے وہ آپ کی اطاعت بھی جائز نہیں ہے۔ یہ چیز بھی بہت اہم ہے۔ پھر ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہم نہیں لینا چاہ رہے ہیں لیکن ماں باپ ناراض ہو جائیں گے، ماں باپ غصہ ہو جائیں گے، اس لیے ہم لے رہے ہیں۔ اس مسئلے کو کیسے ڈیل کیا جائے؟ میں بس ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو آپ کو بتا دے گا کہ اس پرابلم کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اپنے آپ سے یہ بات پوچھیں کہ اگر میں جہیز نہیں لوں گا تو اس کے نتیجے میں میرے والدین کچھ وقت کے لیے ناراض ہو جائیں گے، 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، ساری زندگی کے لیے وہ ناراض ہو جائیں گے۔ لیکن اگر میں جہیز لے لوں
اور مانگ کر جہیز لوں، ظلم و زیادتی کروں، یا بغیر مانگے انڈائریکٹلی لوگوں کو پریشرائز کروں کہ وہ مجھے جہیز دیں، تو اس کے نتیجے میں میرے ماں باپ اس وقتی زندگی میں تو بہت خوش رہیں گے، کچھ وقتی زندگی کی آسائشیں تو ان کو مل جائیں گی، لیکن قیامت کے دن میرے ماں باپ کو محض اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جہنم کی آگ میں جلنا پڑے کہ میں نے ان کے بولنے پر جہیز لیا تھا۔ تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی وقتی خوشی کے لیے اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ میں ڈھکیلیں؟ قرآن مجید کہتے ہیں نا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ تو خود گھر والوں سے آپ کی محبت اور گھر والوں کے احترام کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کے بولنے پر جہیز نہیں لیں، ورنہ آپ وقتی طور پر تو ان کو خوش کر دیں گے اور الٹیمیٹلی ان کا نقصان کر دیں گے۔ تو اس حوالے سے بھی آپ کو جو ہے وہ اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تمام چیزوں پر غور کیجئے کہ میرا اللہ تعالیٰ سے رشتہ کیا ہے، میرا رب جو ہے وہ مجھے کھلانے والا ہے، وہ مجھے پلانے والا ہے، وہ میری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے۔ پھر یہ بھی تو دیکھیں کہ جس رشتے کی شروعات حرام سے ہوگی، گناہ سے ہوگی، اس میں خیر کیسے آئے گا، اس میں برکت کیسے آئے گی، اس میں جو بہتری کیسے آئے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور نصرتیں کیسے حاصل ہوگی؟ جب چیزوں کی شروعات ہی جو ہے وہ حرام سے ہو، گناہ سے ہو، تو اس میں خیر پیدا نہیں ہوگا۔ تو اس حوالے سے بھی دیکھیں کہ کیا میں وقتی چھوٹی سی آسائشوں کے لیے اپنی پوری زندگی کو، اپنے ازدواجی تعلقات کو، اپنے پورے جو ہے وہ زندگی کو، بقیہ زندگی کو برباد کرنا چاہتا ہوں، خیر و برکت سے محروم کرنا چاہتا ہوں؟ تو یہ چیز بھی آپ سے کہے گی کہ آپ کو یہ چیز نہیں لینی چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کسی کو یہ بات نہیں سمجھ میں آئے تو اس سے آگے بڑھ کر یہ بھی دیکھیں کہ یہ بھی گناہ ہے، بھیک مانگنا بھی گناہ ہے، رشوت لینا یا دینا بھی گناہ ہے، چوری اور ڈاکہ کرنا ڈالنا بھی گناہ ہے۔ تو اگر آپ گناہ کرنا ہی چاہ رہے ہیں تو پھر آخر اسی ایک طریقے پہ کیوں رکیں؟ جب بھیک ہی مانگنا ہے تو محض ایک گھر سے کیوں مانگی جائے؟ پھر کٹورا لیجئے اور مانگنا شروع کیجئے، پارٹ ٹائم جاب کے طور پہ ہی کیجیے، ہمیشہ مانگتے رہیے، ہر کسی سے مانگتے رہیے۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ اس کا بھی امکان ہوگا کہ کوئی ایک آدمی پریشرائز نہیں ہوگا، کسی ایک پہ بہت بوجھ نہیں آئے گا، سارے محلے سے مانگیے تو آپ کو وہ چیز پسند نہیں آئے گی۔ چاہے آپ چوری کرنا نہیں چاہتے ہیں، ڈاکہ ڈالنا نہیں چاہتے ہیں، تو آخر لڑکی والوں کے گھر میں اس طریقے سے جو ہے نفسیاتی حربوں کے ذریعے سے جو کیوں چوری کی جائے، کیوں ڈاکہ ڈالا جائے، اس کا بھی کہیں نہ کہیں آپ کو جو خیال رکھنا پڑے گا کہ یہ حرام یا گناہ کی بات ہے، ظلم کی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں سے ان کی مرضی کے مطابق، ان کے منشا کے مطابق، ان کی خواہش کے مطابق کسی بھی طریقے سے ان کو کمپیل کریں کہ وہ اپنے رزق کو، اپنی ریسورسز کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ جو چیز آج آپ ان سے لیں گے، قیامت کے دن اس سے زیادہ آپ کو ان کو واپس کرنا پڑے گا۔ اس کا احساس جو ہے وہ اپنے اندر رکھیں۔ غیرت مند مسلمان بنیے، غیرت مند نوجوان بنیے، اور یہ چیز ہماری غیرت کے، ہماری ڈگنیٹی کے، ہمارے سیلف رسپیکٹ کے خلاف ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ نے تو جو مردوں پہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ مہر دیں، وہ جو ہے وہ عورت کو اور اپنے بیوی بچوں کو سنبھالیں، باغیرت بنیے اور اس بات کا عزم کیجیے، حوصلہ کیجیے کہ میں اپنی محنت سے کماؤں گا، اپنی محنت سے کھاؤں گا، اپنی محنت سے خود بھی جیوں گا اور اپنے بیوی بچوں کو بھی پالوں گا، بنسبت اس کے کہ میں بے غیرتی کے ساتھ جو اپنے بیوی سے کچھ لوں، اس کے گھر والوں سے کچھ لوں اور اس پر جو ہے وہ خود اپنی زندگی گزاروں۔ تو اس قسم کے حوصلے، کمٹمنٹ کے ساتھ اگر آپ آگے بڑھتے ہیں اور یہ حوصلہ، یہ کمٹمنٹ، یہ توکل، یہ یقین آپ پیدا کرتے ہیں تو پھر دسیوں آپشنس آپ کے سامنے کھلیں گے، دسیوں راستے ہوں گے، جس میں یہ بھی ہوگا کہ آپ بارات سے انکار کر دیں گے، جس میں یہ بھی ہوگا کہ آپ مسجد ہی میں نکاح کی بات کریں گے، جس میں یہ بھی ہوگا کہ آپ جہیز کے لین دین سے انکار کر دیں گے، جس میں یہ ہوگا کہ آپ لوگوں سے ملاقات کر کے اویئر کریں گے، جس میں یہ ہوگا کہ آپ پبلک موومنٹس کا حصہ بنیں گے، ریفارم موومنٹس کا حصہ بنیں گے۔ دسیوں چیزیں ہوں گی جو آپ کر سکیں گے۔ شرط یہ ہے کہ داخلی طور پر جو تبدیلی آنی چاہیے وہ آپ اپنے اندر پیدا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پر مزید گہرائی سے غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، تدبر کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔